बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इसराइल पर ईरान के तवातर से हमले, ख़तरनाक हमले कि इसराइल में खौफ फैलने लगा। इसराइल की अवाम मुल्क छोड़कर भागने लगी। इसराइल की फ़ौज, इसराइल के साइंसदान ज़ेरे ज़मीन और बंकर्स में जाकर छुप गए। ईरान ने कहा कि इसराइल ने हम पर हमला किया है, हमारे आर्मी चीफ समेत दीगर हमारे साइंसदानों को मारा है, अब भारत हमें धमकियां ना दे। और उन्होंने कहा अमेरिका कौन होता है कि हमें ये हुक्म देने वाला कि हम एटम बम ना बनाएं, जबकि एटमी ताकत अमेरिका खुद है और इसराइल को दुनिया का लेटेस्ट जंगी त्यारे, जंगी मिसाइल और एटम बम तक मवाद फराहम करता है। ईरान को जब ये धमकी दी गई इसराइल के नेतन्याहू वज़ीर आज़म की तरफ के उनके सदर आयतुल्लाह खमीनी को वो निशाना बना सकते हैं, तो जिस पर ईरानी हुकूमत ने कहा अगर ये गलती की तो इसराइल तेल अवीव से लेके कोई ऐसा शहर नहीं है जो रहने के काबिल रहेगा। गुज़श्ता रात ईरानी की तरफ से जो मिसाइलों की बारिश की गई, उनका डोम, आयरन डोम बिल्कुल नाकाम हो गया और पूरे के पूरा इसराइल इस वक्त खौफ किया। और इस तरह नेतन्याहू किसी तरीके से एक साजिश कर रहे हैं कि अमेरिका डायरेक्ट इस जंग में शामिल हो। लेकिन अगर अमेरिका शामिल होता है तो क्या रशिया, चीन खामोश रहेंगे? ये तीसरी जंग अजीम की तरफ है। नाज़रीन, अब BBC हो, CNN हो, अल जज़ीरा हो, गार्डियन हो, दुनिया जहां का मीडिया हो या अमेरिकन मीडिया या गल्फ न्यूज़ का मीडिया, वो इस बात को तस्लीम करने पर अब उन्हें कोई इतराज़ नहीं कि ईरान के मुंह तोड़ जवाब ने इसराइल को फ़िलहाल चारों खाने चित कर दिया है। अगर ऐसे में इसराइल कोई बड़ा धमाका करता है तो ईरान ने भी कहा है कि हम NPT पे दस्तखत से दस्तबरदार होते हैं। NPT पे जल्द से दस्तखत सिर्फ ईरान ने किए हैं, खुद इसराइल ने नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर इसराइल एटम बम बना सकता है तो हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हम एटमी पावर बना सकते हैं। और कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों में वो एटमी धमाका भी कर सकता है अपने मुल्क में और दुनिया। इसीलिए उन्होंने NPT के एग्रीमेंट से अपने आप को दस्तबरदार कर लिया है। नाज़रीन, इसराइल के पहले हमले के पर खासा ईरान में नुकसान हुआ था, क्योंकि पहले मुज़ाकरात का नाम लेकर 5 राउंड किए गए और मुज़ाकरात के नाम पर ईरान को बिजी रखा गया। इसराइल के अमेरिका की ये शीर बात पर इसराइल ने इस दौरान अपने 200 से ज़्यादा तैयारों और दुनिया के लेटेस्ट मिसाइल राफेल तैयारे F-16 से ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन ईरान ने 24 घंटे के अंदर अंदर जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल की एटमी तनसीबात, उनकी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, उनका एयरबेस रेडार सिस्टम सबको नकारा कर दिया। यकीनन ईरान का भी इस वक्त बहुत भारी नुकसान हुआ, उसके मुकाबले में इसराइल का नहीं हुआ। लेकिन इसराइल को पहली दफ़ा किसी ने इतना मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसकी वजह से इसराइल अब किसी ना किसी तरीके से अमेरिका को शामिल करना चाह रहा है। लेकिन इसराइल के ईरान के वज़ीर ख़ारजा और उनके सदर की तरफ से पैगाम दिया गया है कि हमारे ईरान की तरफ से इसराइल पर को निशाना बनाने के लिए जाने वाले रेडार्स को, मिसाइल को अगर किसी भी दूसरे ममालिक ने रोकने की कोशिश की तो उनको भी निशाना बनाया जाएगा। याद रख ले कि ईरान की तरफ से उड़ने वाले मिसाइल इराक, शाम और उर्दन के ऊपर से गुजर से जाते हैं और कई इन पर सारी जगहों पर अमेरिकन एयर बेसिस है और इन निशाना बनाया जाता है। अब ईरान ने कहा है कि हम अपनी हिफाजत का हक रखते हैं। दूसरी तरफ ईरान और इसराइल की गुज़श्ता रात के हमले के बाद ईरान की बहुत सारी आर्मी, उनके साइंसदान ज़ेरे ज़मीन चले गए, बंकर में चले गए। ईरानी अवाम, ईरानी और इसराइल की अवाम मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में जा रहे हैं। वो फ्रांस के एक एयरपोर्ट पर उतरे तो लोगों ने, जब उन्होंने इसराइल का परचम लहराया तो लोगों ने उधर नारेबाजी की कि आपने फ़लस्तीन में मासूम बच्चों, औरतों, स्कूलों, बच्चों, हस्पतालों और कॉलेजों को निशाना बनाया है। आप लोग इस मुल्क में, दुनिया में इसराइल इस वक्त तीसरी जंग का बायस बन सकता है और इसराइल के ख़िलाफ़
دنیا اس وقت آواز اٹھا رہی ہے، اور شنگھائی کے ایک بیان کے مطابق چین نے اسرائیل کی جارحیت کی مذمت کی، اور انہوں نے کہا اسرائیل نے پرامن شہر ایران پر حملہ کر کے غلطی کی ہے اور اس کی مذمت کی ہے۔ بہرحال بھارت نے اس سے اپنے آپ کو لاتعلق کیا ہے، لیکن پاکستان نے بھرپور حمایت کی ہے، سعودی عرب نے حمایت کی ہے، اور دیگر ممالک نے کی ہے۔ ناظرین، ایران اسرائیل کی جنگ کی خطرناک شکل اب اختیار کر چکی ہے، اور ایران نے کہا اب فیصلہ کن حملہ کیا جائے گا، اس کے بعد اسرائیل کسی اور ملک پر جنگ مسلط کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے گا۔ اسرائیل نے اپنی عوام کو یقین دہانی کرائی تھی وہ ناقابل تسخیر، انہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن ایران نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ اپنے 70 کے قریب شہادتیں، جن میں 9 سائنسدان شہید ہوئے ان کے، اور 20 کے قریب کمانڈر سمیت ہوئے، لیکن اس کے باوجود جس طرح میزائل سے، خیبر سے اور مختلف میزائل سے حملہ کیا، ایران نے کہا ہمارے پاس اتنے میزائل ہیں کہ ہم 1 سال تک ہر روز اسرائیل پر حملہ کر سکتے ہیں، اور اب اسرائیل دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہے، جس کے جواب میں ایران نے کہا کہ اگر اس نے ایسی حرکت کی تو وہ دنیا کے نقشے میں نہیں رہے گا۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ خطرناک صورتحال اب اختیار کر چکی ہے۔ اگلے 2 دن میں کیا ہوگا؟ ٹرمپ نے بھی ایران کو دھمکی دے دی، اور ایران نے کہا ہے کہ اگر ٹرمپ دھمکی دیتا ہے تو ہم اس کی دھمکی کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ چین بھی ایسے حالات میں میدان میں آ گیا۔ رشیا نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اسرائیل نے پرامن ملک چین پر حملہ کر کے غلطی کی ہے، اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے غلطی کی ہے، اور ایران کا جوابی حملہ ایک یقینی تھا۔ جب ان کے ملک میں اتنا بڑا نقصان کیا جائے گا تو وہ کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ بیجنگ اور واشنگٹن آمنے سامنے آنے والے تازہ بیانات نے مشرقی وسطی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو مزید حساس بنا دیا ہے، اور یہ بگڑتی صورتحال تیسری بڑی جنگ عظیم کی طرف، 2 پہلے جنگیں عظیم ہو چکی ہیں جن میں امریکہ بہت تاخیر سے شامل ہوا تھا۔ اگر اس دفعہ امریکہ شامل ہوتا ہے تو پھر چین، رشیا اور دیگر ممالک ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے انٹرنیشنل میڈیا، الجزیرہ، BBC، CNN، نیو یارک ٹائم اور ایرانی گلف نیوز کے میڈیا کے مطابق پھر اس تیسری بڑی جنگ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایران پر دباؤ میں مزید شدت لانے کا عندیہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام کا حقیقی خاتمہ چاہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ وہ جنگ بندی کی خواہاں ہیں۔ صدر ٹرمپ نے 2 ٹوک انداز میں کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ سست نہیں ہوں گے۔ آپ کو اگلے 2 دنوں میں سب پتہ چل جائے گا، کسی نے بھی ابھی تک سست روی نہیں دکھائی۔ ٹرمپ نے عندیہ دیا ہے کہ اگر ایران امریکی مفادات کو نشانہ بناتا ہے تو ہم بہت سخت جواب دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران مذاکرات کی میز پر واپس آئے تو وہ ان کو معاف کر سکتے ہیں، اور ڈی وینس کو ایران بات چیت کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ نے اس موقع پر امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات کو جلتی پر تیل قرار دیتے ہوئے کہا ہے، خبردار کیا ہے کہ ایران پر حملے سے جنگ کا دائرہ مزید وسیع ہو جائے گا اور تیسری بڑی جنگ ہو سکتی ہے۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ دھمکیوں سے مشرق وسطی میں امن قائم نہیں ہو سکتا، اور صورتحال کو پرسکون بنانے کے لیے سفارتی راستہ ہی واحد امن کا راستہ ہے۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ بیجنگ خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے پر تیار ہے، آمادہ ہے، مگر امریکہ جلدی پر آگ چلا رہا ہے۔ ایسے موقع پر محمد بن سلمان، سعودی ولی عہد اور پاکستان نے اور رشیا نے کھل کر چین کی حمایت کی اور کہا ہے کہ اسرائیل کا حملہ مزاحمتی حملہ ہے، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اس کی اجازت نہیں دی جائیں گے۔ ایرانی صدر پر اسرائیل نے دھمکی دی تھی کہ ایرانی صدر کو آیت اللہ خمینی کو مار سکتے ہیں، جس پر اور گزشتہ رات اسرائیل نے ایران کے بہت بڑے 2-3 حملے کیے، اور اس میں انہوں نے
اسرائیل نے پاسداران کے کاظمی سپہ سالار کاظمی اور نائب کو شہید کیا، جس پر اسرائیل کے صدر نے کہا کہ اگر اب بھارت، امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کون ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ہدایت دینے والا کہ ہم ایٹم بم نہ بنائیں؟ خود امریکہ ایٹمی پاور ہے، اسرائیل کو وہ F-35 سے لے کے F-16 اور جدید ہتھیار دیتا ہے، میزائل دیتا ہے، ڈرون دیتا ہے۔ تو ہم نے جو TTP ہم نے جو دستخط کیے تھے NPT پر، ہم اس سے دستبردار ہو گئے ہیں، اور ہم اب ہم ایٹمی طاقت بنائیں گے۔ امریکہ ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، جو خود ملک میں ایٹمی طاقت سپر پاور بن چکا ہے امریکہ اور اسرائیل کو بنا چکا، تو اب ہمیں بھی ایٹمی دھماکہ کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، ہم اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف ایران میں اسرائیل میں موساد اور فوجی انٹیلیجنس سینٹر پر حملہ کیا گیا۔ ایران کا اسرائیل میں موساد اور فوجی انٹیلیجنس سینٹر پر حملہ ہے، جس پر موساد والے اپنے دفتر چھوڑ کر بھاگ گئے، فرار ہو گئے کہ ایرانی میزائل ان کو موت کی نیند سلا سکتے ہیں۔ پہلی دفعہ اسرائیل نے اپنے ملک میں موت بڑھتے ہوئے دیکھی ہے۔ ایرانی حملے کے بعد درجنوں اسرائیل کے ہلاکتیں اور سینکڑوں زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کے حساس فوجی انٹیلیجنس مراکز پر براہ راست حملے کیے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اسرائیل میں موجود ملٹری انٹیلیجنس سینٹر اور موساد کو آپریشن پلاننگ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا اور حملے کی نوعیت اور نقصان کی تفصیلات فوری طور پر سامنے نہیں آئی، تاہم اسرائیل کا بھاری نقصان انٹرنیشنل میڈیا اس کی نشاندہی کر رہا ہے۔ تاہم ایرانی بیان کو خطے میں ایک نئے مرحلے کی جانب پیش قدمی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی رپورٹس میں مرکزی شہر تنزانیہ میں میزائل حملے کو ایک حساس مقام کو نشانہ بنانا قرار دیا گیا ہے، جو عموماً کسی فوجی یا اسٹریٹجک ہدف کے استعمال ہونے والا کوڈ ہوتا ہے۔ لہٰذا ایران نے وعدہ دیا ہے کہ اگر ان کے صدر نگہ کیا گیا تو اسرائیل آئندہ کسی ملک پر حملے کی پوزیشن میں نہیں رہے گا۔ چین کا متحرک ہونا، رشیا کا متحرک ہونا اور نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم کا خوف اور ان کی عوام کا ملک چھوڑنا، ان کی فوج کے، ان کے سائنسدانوں کا زیر زمین جانا بتا رہے ہیں کہ ایران نے بہت بڑے حملے کے بعد متواتر سے جس طرح اسرائیل پر حملہ کیا ہے، تو اسرائیل کی فوج اب اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے کسی نہ کسی طرح امریکہ کو اس جنگ میں براہ راست ملوث کرتی ہے، جس پر چین نے وارننگ دی ہے کہ ہم ثالثی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسرائیل کو اس طرح دیگر ممالک میں حملوں کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان، سعودی عرب اور دیگر کئی ممالک اور چین نے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ناظرین، اس موقع پر پاکستان کا اہم کردار ہے۔ نیتن یاہو نے کچھ عرصہ قبل پاکستان کے بارے میں بھی کہا تھا کہ جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا اس کو روکنا چاہیے تھا، لیکن اسرائیل نیتن یاہو، یاد رکھو کہ 10 مئی کو پاکستان نے جس طرح بھارت کے 5 رافیل طیارے مار گرائے، ان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا، ملٹری حملہ کیا، اور بھارت جواب دینے کے قابل نہیں رہا، اور امریکہ کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا کہ انہوں نے 2 ملک کو جوہری قتل روکا ہے، تو پاکستان پر حملے کی اگر کوشش کی گئی، تاہم پاکستان ایران پر ہونے والے حملے کی مذمت کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کو ایران کے ساتھ اور کھل کر ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔